आराफ वाले लोग, सूरतुल आराफ है ना जी, आराफ वाले लोग कौन लोग होंगे? ये आराफ वाले, सूरतुल आराफ की अगर कोई तफसीर पढ़ा होगा तो पता होगा, वो लोग होंगे जिनके दुनिया में नेकी और बुराई बराबर बराबर होगा, 100 नेकी 100 बुराई, और वो जन्नत और जहन्नम के बीच में होंगे। उसी बीच जगह का नाम क्या है? नहीं, उसी जन्नत और जहन्नम के, यहाँ जन्नत है यहाँ जहन्नम है, उसी के बीच में क्या है? वो जगह का नाम है आराफ। इसीलिए उसका सूरत का नाम क्या पड़ गया? सूरतुल आराफ। यानी जन्नत और जहन्नम के बीच में वो लोग होंगे जिसके नेकी और गुनाह बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, वो बीच में लोग होंगे। अब बताओ ये जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? दोनों में से कहीं तो जाएंगे जरूर। अगर नेकी ज्यादा होगी, नहीं, नेकी और बुराई एकदम बिल्कुल बराबर बराबर है। फिर उनके कुछ गुनाह शायद से लाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेकी और बुराई बराबर। अब ये कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? देखते हैं। वैसे पता तो है मुझे, दोनों में जाएंगे, यानी जन्नत जहन्नम दोनों में जाएंगे। चलो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला की रहमत से वो लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में चले जाएंगे। आराफ वाले जन्नत की तरफ देखेंगे तो अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद करेंगे, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, या अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। जहन्नम की तरफ देखेंगे, या अल्लाह मुझे इससे बचा ले। तो अल्लाह ताला की रहमत वसी है ना जी, रहमान रहीम है, बंदों पर बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह रहम कर देगा उनके ऊपर, वो जन्नत में चले जाएंगे। तो ये है आराफ वाले। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बुलंद जगह पर बाज लोग रिहाइश पजीर होंगे जिन्हें असहाबुल आराफ, बुलंदियों वाले कहा जाएगा। असहाबुल आराफ की नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, जिस वजह से ना तो वो जन्नत में जा सकेंगे और ना ही जहन्नम में जा सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से जन्नत में जाने की उम्मीदवार होंगे। सूरतुल आराफ आयत नंबर 46 के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? दोनों गिरोहों यानी जन्नती और जहन्नमी के दरमियान एक पर्दा दीवार होगा, एक पर्दा यानी दीवार होगा जिसकी बुलंदी पर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनके निशान से पहचानेंगे, यानी जन्नतियों को उनकी रोशन चेहरों से और जहन्नमियों को उनके सियाह चेहरों से। ये आराफ वाले जन्नतियों को पाकर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। आराफ वाले जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए होंगे, लेकिन जन्नत के उम्मीदवार होंगे, जन्नत के उम्मीदवार होंगे। आराफ वाले जहन्नमियों को देखकर दर्जा झेल दुआ मांगेंगे। क्या मांगेंगे? सूरतुल आराफ आयत नंबर 47 कि वइदा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि जब आराफ वालों की निगाहें आग वालों की तरफ फिराई जाएंगी तो वो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिम लोगों से के साथ शामिल ना फरमाना, जालिम लोगों के साथ शामिल ना फरमाना। आराफ वाले का अपने बाज आशना जहन्नमियों से इबरत आमूज खिताब होगा। सूरह आराफ आयत नंबर 48। असहाबुल आराफ कुछ लोगों को उनके बाज अलामतों से पहचान कर कहेंगे आज तुम्हारा जत्था और दुनिया में तकब्बुर और गुरूर तुम्हारे किसी काम न आया। क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं जिनके बारे में तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि उन्हें तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से कुछ भी नहीं देगा? आज उन्हीं से कहा गया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए खौफ है ना गम है। अब दो मुतजाद अकीदे और दो मुतजाद अंजाम, यानी दुनिया के अंदर ऐशो आराम और नाज़ो नेमत में मजे की जिंदगी बसर करने वाले काफिर लोग दुनिया की जिंदगी में अहले ईमान के बेकसी और बेबसी पर हंसते थे। काफिर लोग हैं, ईमान वाले होते हैं ना जी, ईमान वाले होते हैं तो उनके ऊपर हंसी मजाक नहीं करते हैं, बिल्कुल हंसी मजाक करते हैं। एकदम मुल्ला है जी, देखो जा रहा है, कोई मौलाना है तो उसको हिकारत की नजर से क्या कहते हैं? वो मुल्ला, बहुत हकीर नजर से देखते हैं। और जो वाकई मानों में आलिम होगा, अगर लोग उसको बहुत घटिया निगाह से देखते हैं तो समझो कि फिर
اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے پھر قیامت کے دن. تو پھر جب وہ جنتی میں جائے گا، جنت میں جائے گا وہ انسان، تو ان کے اوپر ہنسے گا جو جہنم میں چلا گیا. تو بے بسی پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کافر لوگ ایمان والوں کے اوپر. آخرت میں اہل ایمان جنت کی نعمتوں میں مزے کی زندگی بسر کرتے ہوئے اہل کفار کی بے کسی اور بے بسی پر ہنسیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے. سورہ مطففین آیت نمبر 29 سے لے کر 36 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے. جا رہا ہے، دیکھو دیکھو ملا جی جا رہا ہے، دیکھو آتنکوادی جا رہا ہے. مجھے کسی نے کہا تھا، میں راستے میں چل رہا تھا تو 2 موٹر سائیکل والے گزر رہے تھے، دیکھو آتنکوادی جا رہا ہے. بتاؤ ایسے طنز لوگ کیسے ہیں؟ جبکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے اگر اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کیا جائے تو آتنکوادی کے خلاف سب سے زیادہ ہے مسلمان. اگر صحیح معنوں میں اگر اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ مخالف کون ہے آتنکوادی کا؟ اسلام ہے. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کسی اگر ایک انسان کو کسی نے قتل کر دیا، اس نے سارے منس کو قتل کر دیا، اس نے سارے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا. اور یہاں انسان کی بات کریے، کسی مسلمان کی بات نہیں کریے. اور اگر کسی ایک انسان کو بچا لیا، مسلمان کی نہیں، ایک انسان کو بچا لیا، اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ. تو مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح اس طرح. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، جنت میں بیٹھ کر کے جنت کا پورا ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ موبائل والا ویڈیو نہیں، لائیو ویڈیو ایک دم بالکل جہنم کا پورا نظارہ، اوریجنل ویڈیو. مسندوں پر بیٹھے ہوئے کیا ہے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. کافر جو کچھ دنیا میں کہتے تھے اس کا ثواب کا بدلہ انہیں پورا مل گیا، یعنی جہنم میں چلے گئے. دنیا میں جنت کی بعض نعمتیں کون کون سی ہیں دنیا کے اندر؟ جنت کی کچھ نعمتیں ہیں دنیا کے اندر، جیسے حجر اسود ہے، جنت کی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے کیا کر دیا؟ کالا کر دیا. اجوا کھجور جنت کا پھل ہے. مقام ابراہیم جنت کا پھل ہے، پتھر ہے، جس جگہ ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوئے تھے. زیتون جنت کا درخت ہے. حاکم کی صحیح روایت ہے، حضرت رافع بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور اور چٹان یعنی مقام ابراہیم اور درخت یعنی زیتون جنت میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک اور منبر شریف کے درمیانی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر جو ہے میرے حوض پر واقع ہے. میرا منبر کیا ہے؟ حوض پر یہ واقع ہے. مہندی جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے. مہندی جو لگاتے ہیں، جو عورتیں لگاتی ہیں اکثر. طبرانی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے لیے خوشبو کی سردار مہندی کی خوشبو ہے. مہندی کی خوشبو ہے. بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے. بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے. بیہقی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے، اس کا رینت اور تھوک وغیرہ صاف کرو
اور اس میں نماز پڑھ لو، یعنی بکری کے ریوڑ میں نماز پڑھنا، جہاں بکری کو باندھا جاتا ہے وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وادی بطحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ بزار کی صحیح روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطحان جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب ہے۔ بطحان یہ مدینہ منورہ سے متصل بستی قبا کے قریب ایک وادی کا نام ہے، بطحان۔ اس کو بھی علامہ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر صحیح کہا ہے۔ اب جنت کے سب سے آخری، اس کے بعد جنت کا چیپٹر ختم۔ جنت میں داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ جنت میں کوئی انسان اگر داخل ہوگا تو وہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہوگا، ورنہ نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا کہ ہم نیکی خوب کر لی اب تمہیں جنت کی ٹکٹ لے لیا میں نے، نہیں، کوئی بے شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ میرے رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنے والے کے لیے خود جنت سفارش کرتی ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ جنت کی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی جنت خود اس کے لیے سفارش کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے پناہ دے دے، اس کو آگ سے پناہ دے دے، یعنی دور کر دے مجھ سے۔ اس لیے تو کبھی بھی چلتے پھرتے 3 مرتبہ مانگنا ہی چاہیے کم سے کم، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور جب بہت سخت گرمی لگے تو لا الہ الا اللہ، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو جہنم کہتی ہے اللہ اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے تو اس کو تم مجھ سے کیا کر دے، دور کر دے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مساکین، فقراء، فقیر لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجر فقراء اغنیاء سے 500 سال قبل جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر انسان کی جنت اور جہنم میں جگہ ہوتی ہے، ہر انسان کی جنت میں بھی جگہ ہے اور جہنم میں بھی جگہ ہے، لیکن جب کوئی آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کو جنت والی جگہ جنتیوں کو دے دی جاتی ہے۔ ہر ایک انسان کا جنت اور جہنم میں اس کی جگہ بنائی گئی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے 2 مقام نہ ہو، 2 جگہ نہ ہو، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ لیکن جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے جنت والے مقام کے وارث بن جاتے ہیں، اور یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول اولئک هم الوارثون، یعنی یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ جہنم میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت پر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنتی لوگ جہنمی کے نام سے پکاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش سے جو لوگ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنتی لوگ ان کو کس نام سے پکاریں گے؟ جہنمی لوگ۔ اب کیوں پکاریں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش سے آگ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، لوگ انہیں جہنمی کے نام سے پکاریں گے۔ اب جہنمی کیوں پکاریں گے ان کو؟ جہنمی تانا کے طور پر بلکہ نہیں کہیں گے، تانا کے طور پر نہیں کہیں گے کہ بالکل گالی کے طور پر ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کا فضل یاد دلانے کے لیے کہا جائے گا کہ جس نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات دلائی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ اس وجہ سے ان کو کہا جائے گا کہ جہنمی۔
تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو جہنم سے نکال کر کہاں داخل کر دیا؟ جنت میں داخل کر دیا۔ جنتی آدمی کی روح قیامت سے پہلے جنت میں پہنچ جاتی ہے، قیامت سے پہلے جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کو قبر سے، اس وقت ان کے روح کو کیا کر دیا جائے گا؟ لوٹا دیا جائے گا۔ مومن کو اللہ کی رحمت کا امیدوار اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، رحمت کا امید ہونا چاہیے اور عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ تو مومن اسی لیے دونوں حالت میں رہتا ہے، امید بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈرتا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے عذاب سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ڈرتا بھی ہوں اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں، یعنی موت کے وقت میں اگر کسی کے دل میں امید اور خوف جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حسب امید فضل و کرم کرتے ہیں اور حسب خوف محفوظ و معمون رکھتے ہیں۔ یعنی جس کے دل میں یہ جمع ہو گیا مرنے کے وقت کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے، غفور رحیم ہے، پھر اللہ کا عذاب سے ڈرتا بھی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ چیز دو چیز اگر دل میں جمع ہو گئی موت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی نیت کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے موت کے وقت میں کبھی مت کہ موت آ رہی ہے تو شک میں پڑ جانا، معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو معاف کرے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اگر شک میں آ گئے تب، کیونکہ شک میں آ گیا نا، دل میں شک آ گیا تمہارا کہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے امید اللہ سے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو مشرک کے بچے انتقال کر گئے ہیں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے فوت ہونے والی نابالغ اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ مشرک کے بچے بڑے ہو کر کے کیا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ مسلمانوں کے فوت شدہ نابالغ بچوں کی پرورش، جو مسلمانوں کے بچے ہیں نابالغ بچے ہیں اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی پرورش جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کرتے ہیں۔ ابن عساکر کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے فوت ہونے کے بعد جنت میں پرورش پاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ان کی نگہداشت فرماتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے روز انہیں ان کے والدین کے سپرد کر دیں گے۔ جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور رحم کی علامت ہے، جہنم اور اس کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم نے آپس میں بحث کی۔ آگ نے کہا میرے اندر متکبر اور جابر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا میرے اندر صرف ضعیف لوگ ہی آئیں گے، کمزور لوگ، گرے پڑے اور عاجز لوگ۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا۔ اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا اور تم بھری جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم لوگوں سے تو نہیں بھر سکے گی، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے، تب وہ کہے گی بس بس، اور وہ بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے پر سمٹ جائے گا۔
ہر جنتی جنت میں اپنے محل کو دنیا کے مکان سے بہتر پہچانتا ہوگا. جس طرح دنیا میں اپنے گھر کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، اسی طرح جنتی انسان اپنے گھر کو جنت میں اچھی طرح پہچانتا ہو کہ میرا یہ گھر ہے. جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان جہنم کے اوپر رکھے ہوئے یعنی پل صراط سے گزریں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیے جائیں گے، اور دونوں میں دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے ان کا بدلہ چکایا جائے گا. جب سارے اہل ایمان پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہر جنتی جنت میں اپنی جگہ سے دنیا کی جگہ کے مقابل میں زیادہ آشنا ہوگا. جنت میں اہل ایمان کی اولادیں اگر درجے میں کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کا درجہ بڑھا کر ان کے والدین کے برابر کر دیں گے تاکہ اہل ایمان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بزار کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی اولادوں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اولادوں کے درجات کو بلند فرما دیں گے خواہ ان کے عمل ان درجات والے نہ ہو تاکہ اس سے اہل ایمان کی آنکھوں کو قرار حاصل ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی کسی درجہ ایمان میں ان کی پیروی کی ان کی اولاد کو بھی ہم ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے اور والدین کے عمل سے کوئی چیز کمی نہ کریں گے. سورہ طور آیت نمبر 21. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ ان کی اولادوں کو ملانے کے عوض میں ہم ان کے والدین کی نعمتوں سے کوئی چیز کم نہ کریں گے، کوئی بھی چیز ہم کم نہیں کریں گے. جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کہ برابر بھلائی ہوئی وہ بھی جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں برابر بھلائی ہوئی وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہوئی وہ بھی جہنم سے نکل آئے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا بھلائی ہوگا اور لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ ایک نہ ایک دن کیا ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہاں سے جنت کی بحث پوری ختم ہو گئی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے. ابتداءً شروع ہی میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے اور جنتیوں والا کام دنیا کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.